अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम नमाज के अज़कार पे हमने बात शुरू की थी। पिछले वाले पार्ट में तो हमने स्टार्ट से देखा था कि जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो उसमें कौन से जो है खुदा की शरीयत में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें मिली है उसमें फ़िक्स कर दिए गए हैं कि जब नमाज पढ़ी जाएगी तो ये वो अमाल हैं या वो अज़कार हैं जिनके बगैर नमाज नहीं होगी। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो दी गई नमाज है उसमें काफ़ी वुसअत है। वुसअत से मुराद ये बात है कि इसके अंदर कुछ इख्तियारी मामलात हैं और वो बंदे की अक्ल में आती भी है, बात समझ भी आती है कि इंसान की सिचुएशन हर वक्त एक ही तरह की नहीं रहती। तो वो अपनी सिचुएशन के लिहाज से इख्तियारी जो अज़कार हैं उनमें चेंजेस अपनी मर्ज़ी से या अपने हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है, मुनाजात कर सकता है। जब उसका दिल नरम हुआ हो अल्लाह ताला की तस्बीह कर सकता है, हम्द कर सकता है और भी इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे यहाँ हमने पढ़ा था कि भई वो कौन-कौन सी हैं, तस्बीह है, तमहीद है, दुआ व मुनाजात है। तो वो कुरान वो नमाज में की जा सकती हैं। तो एक दफ़ा मैं हल्का-सा पढ़ लेता हूँ कि नमाज शुरू करते हुए जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है, फिर क़याम की हालत में सूरत फ़ातिहा पढ़ी जाती है, सूरत फ़ातिहा के बाद उसके बाद कुरान के जो कुछ हिस्से की तिलावत की जाती है। ये सारे वो लाज़मी अज़कार हैं। रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर, रुकू से उठते हुए जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा जाता है, सजदों में जाते और उठते हुए अल्लाहु अकबर कहा जाता है, कायदे से क़याम के लिए उठते हुए भी अल्लाहु अकबर कहा जाता है और नमाज ख़त्म करने के लिए जो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें जो अरबी में ही कही जाएँगी और जिनके बगैर नमाज नहीं होती। और उसके बाद कुछ इख्तियारी मामलात थे और उसको हम देखते जा रहे थे कि भई वो कौन-कौन सी दुआएँ हैं, जो इख्तियारी मामलात में एक तो अल्लाह ताला ने बंदे के ऊपर छोड़ी हुई हैं। अब जब हम बंदों के ऊपर बात आती है, तो हमारी नज़र सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से किया वो हमारे लिए एक रोशन नमूना है और ज़ाहिर-सी बात है हम उनकी तक़लीद करते हैं तो हमें खुशी भी होती है और उनके अल्फाज भी ऐसे होते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिससे हमें दोनों तरह से यानी कि खुदा की तरफ से भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी एक तस्कीन हो जाती है कि हमारे उसी तरह के अल्फाज निकल रहे हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट क़याम से किया था। तो क़याम में फिर हमने कुछ इनिशियल उन दुआओं को पढ़ा था और उसके बाद फिर अब हम जो दुआएँ कुछ रह गई हुई थीं तो वो पढ़ेंगे। उसमें हमने ये देखा था जो सना पढ़ी जाती है वो भी बुनियादी तौर पे वही है जो कि हम करते ही हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ में से या कलमात में से सिर्फ़ एक है। इसमें भी हम्द बयान की गई है, दुआ एज़ सच नहीं की गई। और ये एक है और फ़िक़्ह के जो इमाम हमारे आए थे उन्होंने इसी को बुनियाद बना के क्योंकि ये सबसे छोटी दुआ थी, निस्बतन आसान है याद करने में, तो इसको जो हमारे फ़िक़्ह के इमाम थे उन्होंने एक बुनियादी सेट हमें बना के दे दिया था कि इस तरह से नमाज बच्चे जिस तरह से स्टार्ट करते हैं तो उनको दे दिया जाए और वो नमाज स्टार्ट कर सकें। लेकिन ये सिर्फ़ एक ही सना की जो है वो नहीं है, इसके अलावा भी की जा सकती हैं और हमने इस दुआ तक कर लिया था जो कि लास्ट अगर मैं देखूँ कि ए अल्लाह जिब्रील और मिकाईल और इसराफील के परवरदिगार, ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, ग़ैब व हुज़ूर के जानने वाले, तू अपने बंदों के माबैन उनके इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला फ़रमाएगा। हक़ के मामले में जितने इख्तिलाफ़ात हैं तो अपनी तौफ़ीक से उनमें मेरी रहनुमाई फ़रमा। इसमें शुबा नहीं कि तू जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह की हिदायत बख्शता है। तो ये वो दुआ है जो कि हम उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अगर अच्छी बात है अरबी और तर्जुमा भी हम याद कर सकते हैं तो दोनों तरीके से भी की जा सकती हैं, लेकिन इस दुआ को उर्दू में भी किया जा सकता है और ये वो दुआ है कि जैसे ही हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं तो उससे सूरत फातिहा पहली रकात में पढ़ने से पहले ये वो दुआ है जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते होते थे। तो अगली की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या था कि इसके अलावा भी इस्तिफ्ताह की बाज़ दुआएँ
اور اذکار روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ اس نوعیت کے بعض کلمات نماز کی ابتدا میں بعض لوگوں کی زبان سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین کی اور فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک انہیں لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب بالکل واضح ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی پھر اپنی سوچ کے، اپنی سچویشن کے حساب سے کچھ کلمات نماز کی ابتدا میں پڑھتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کلمات پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین بھی کی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فرشتوں کو 12 فرشتے، ان میں سے ہر ایک انہیں لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں جو احادیث میں ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد یہ اگر اپنی سچویشن کے حساب سے یا اپنے دل سے کوئی آواز نکل رہی ہے تو وہ اللہ تک پہنچانی ہے، تو وہ بھی اگر دعا ہے، حمد ہے، تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اب دعا کے بعد قیام میں پھر کیا ہوتا تھا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے اس کے بعد تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ ساری میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ سارے جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں 102، 103، 104، یہ سارے احادیث کی کتابوں میں سے لیے گئے ہیں، اور یہ ریفرنسز ہیں، اور یہ اینڈ والی سلائیڈز پہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس پہ وہ باقاعدہ ان بکس کا نمبر اور وہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ کون سی حدیث ہے اور کس بک کی ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، یا مسند احمد کی ہے، یا جس کی بھی ہے، وہ ساری چیزیں یہ احادیث کی روشنی میں پھر بتائی جا رہی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے گویا نماز نہیں پڑھی۔ پھر ایک اور جگہ ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ وہ پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھوں آدھ تقسیم کر دی ہے، اور اس میں بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا ہے۔ چنانچہ وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی ہے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پا لے گا۔ اور یہ یاد رہے یہاں پہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ اس کے بعد کسی اور بندے سے مانگنا یا کسی اور کی عبادت کرنے کا یہاں بالکل ہی سوال ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بندہ پھر ان الفاظ کے کہنے کے بعد کسی اور سے مدد مانگنا بالکل اس چیز کی یہاں پہ پھر نفی کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پا لے گا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ ہے جو میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے نے جو کچھ مانگا ہے وہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ بات اس حدیث میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جو انسان سوچ سمجھ کے اب یہاں پہ نماز کے دوران سورۃ فاتحہ کے کلمات کو سوچنے سمجھنے کے بعد یہ الفاظ منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل سے اگر یہ کلمات نکل رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز آگے میں واضح کروں گا کہ نماز بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لائیو سمجھنے کے لیے کہ کال چل رہی ہے، جس میں صرف فرق اتنا سا ہے کہ ایک میں بندہ ہوں تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور آگے سے میرا خدا اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو بنیادی طور پہ وہ جواب دعا ہے،
تو مجھے وہ رول بھی خود ہی پورا کرنا ہے کہ وہ اللہ کے کلمات بھی خود ہی اس کے جواب میں پڑھنے ہیں. تو یہ ایک دونوں طرف کی کنورسیشن چل رہی ہے، اور وہ ایک ایسی لائیولی نماز ہوتی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دیکھا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی ہم روایات میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ واضح ہو جائے گا، اور میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کا جو حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو وہ طویل بھی ہوتا تھا اور حالات کے لحاظ سے بہت مختصر بھی. فرماتے تھے میں اس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں کہ لمبی پڑھوں گا، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کے رونے پر اس کی ماں کی پریشانی کے خیال سے اسے مختصر کر دیتا ہوں. قرات ترتیل کے ساتھ کرتے، اس طرح کہ ہر حرف بالکل واضح ہوتا تھا، ایک ایک لفظ پورا واضح ہوتا تھا جو منہ سے نکل رہا ہوتا تھا. لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ تلاوت اچھی آواز سے اور غنا کے ساتھ کرنی چاہیے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جواب بھی دیتے تھے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک لائیولی نماز ہوتی تھی، جس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس ایک بندہ آیا اور اس نے اپنے زبان سے کچھ الفاظ کہے اور وہ چلا گیا. نہیں، یہ ایک ایسے دونوں طرف کنورسیشن چل رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی کہ تسبیح کے حکم پر تسبیح کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک کے کچھ الفاظ میں سے آ گیا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرو یا بڑائی بیان کرو تو اس کی تسبیح پھر بیان کرتے تھے. سجدہ کی آیتوں پر سجدہ کرتے تھے، رحمت کی آیتوں پر رحمت اور عذاب کی آیتوں پر اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور دعاؤں کے مضمون پر آمین کہتے تھے. اور اس میں ایک بالکل سادہ سی اگزامپل دے دوں کہ اس کے اندر یہ ایک چیز تھی کہ سورۃ 3 اگر ہم پڑھیں تو اس میں اینڈ والی جو آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کیا فیصلہ کرنے والوں میں اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی طرح کا جیسے سوال پوچھا جا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھ کے اس کا جواب دیتے تھے کہ بے شک اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک نماز چل رہی ہوتی تھی. اور یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آمین، جب الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے، ایک دعا کی گئی ہے، تو اب اس کے جواب میں پھر آمین بھی کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب اس میں اختلافات ایک طرف کہ اونچی آواز میں پڑھا جائے، نیچی آواز میں پڑھا جائے، جس طرح سے بھی پڑھا جائے، مین چیز کیا کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو میسج دیا جا رہا ہے کیا وہ سمجھ میں آ گیا ہوا ہے، کیا اس کو اپنے دل میں رکھ کے دل سے آمین نکل رہی ہے. اور ہدایت بھی کی جا رہی ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہو اس میں اس طرح سے پھر پڑھی جا رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جواب دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب ایک ایک آیت کی سمجھ بھی ہے اور وہ سمجھ کے پڑھنے کے بعد اس کا ریسپانس بھی ہے. تو یہ وہ تھوڑا سا طریقہ یا تھوڑے سے جو اذکار ہیں جو کہ ہم نے ابھی دیکھ لیے ہمیں کہ قیام کی صورت میں جو سب سے پہلی جب نماز سٹارٹ کی تو اس کے بعد کچھ دعا یا تسبیح یا حمد کی جا سکتی ہے، پھر سورۃ فاتح پڑھی جائے گی، اور پھر جو قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں ان کو ملا کے پھر اس کو پڑھا جائے گا. اور اس میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اچھی الفاظ سے تلاوت کی جائے اور ایک ایک لفظ کو ایسے پڑھا جائے کہ جس کے اندر ہر حرف واضح ہو، اور پھر اگر سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے تو اس کا جواب تسبیح کے حکم پر تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سجدوں کی آیتوں پر سجدہ، رحمت کی آیتوں پر رحمت، عذاب کی آیتوں پر اللہ کی پناہ، اور دعاؤں کے مضمون پر پھر اینڈ پہ آمین کہنا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو تہجد کی نماز جب پڑھی جاتی تھی تو اس میں تھوڑا سا ایک ایڈیشنل ان کی دعا ہوتی تھی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں پڑھتے تھے. نماز تہجد کی آخری رکعت میں قرات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم دعائیں کرتے تھے. تو ان کو عموماً قنوت کی دعائیں کہا جاتا ہے، جس کا ہم کہتے ہیں نا دعائے قنوت. اور یہاں سے میں بھی اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ بعد میں ہم کسی ٹائم کر لیں گے. تو یہ جو ہم وطر پڑھتے ہیں عشاء کے بنیادی طور پہ، یہ جو 3 وطر پڑھے جاتے ہیں
یہ اصل میں وہ تہجد کی نماز ہے، اور جو لوگ تہجد کی نماز اگر نہیں پڑھ پاتے تھے تو ان کے بارے میں پھر کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں یہ چیز ہو کہ تم رات کو اٹھ کے یہ چیز نہیں کر سکو گے تو پھر عشاء کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ لیا کرو۔ تو جو دعائے قنوت ہم تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں اس کی وتر کی عشاء کے بعد، تو بنیادی طور پہ یہ وہ نماز تہجد کی آخری رکعت میں جو قرأت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ وہ والی ہے۔ اور اس میں بھی یہ والی دعا ہے، میں اس کا ترجمہ صرف پڑھ لیتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، اور ان لوگوں میں شامل کر کے عافیت دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے، اور ان میں شامل کر کے دوست بنا جنہیں تو نے دوست بنایا ہے، اور ان چیزوں میں برکت دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور ان چیزوں کے شر سے بچا جو تو نے میرے لیے طے کر دی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو حکم لگاتا ہے اور تجھ پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اور اس میں شبہ نہیں کہ جسے تو دوست بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے تیری ذات، اے ہمارے پروردگار، اور بہت بلند بھی۔ تو یہ وہ دعا ہے جو کہ پھر نماز تہجد کی آخری رکعت میں قرأت کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور آگے قرآن پاک کے جو بھی ہم نے آیات تھی ان کو پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر یہ دعا مانگی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بالکل سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا حدیث کی روشنی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ڈفرینٹ مواقع پر نماز تہجد میں، نارمل نماز میں، پہلی رکعت میں کس طرح سے وہ قیام کرتے تھے، قیام میں کون کون سی دعائیں اور کس طرح سے وہ کرتے تھے۔ تو ان میں آخری یہ 2 سلائیڈز میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں، اس کے اندر وہ ساری ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کون سی بک میں سے کون سی حدیث نمبر ہے، تو جو مزید اس کو جا کے دیکھنا چاہے تو وہ جا کے مزید ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے اس سے پڑھنے کا حق ہے، ہماری نمازوں کو بھی اتنا معتبر کر دے کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہم انہی کے راستے پہ چل کے انہی کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہماری نمازوں کی بنیاد پر ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔